अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जो कि शहर इक़्तिदार है उसका जो मौसम था वो वैसे बहुत सर्द है। अभी तक सर्दियां यहाँ से नहीं जा रही, लेकिन अगर आप बात करें पॉलिटिकल वेदर की तो वो बहुत ही दर्जा हरारत इतना ज़्यादा है शहर इक़्तिदार का आज के दिन, जो कि जून में भी यहाँ नहीं होता। टॉक ऑफ टाउन जो यहाँ पे न्यूज़ है वो है नो कॉन्फिडेंस मूव। तहरीक अदम एतमाद के ऊपर हर शख्स आपसे बात कर रहा होता है। ये तहरीक कामयाब होगी, टेबल होगी, अगर कामयाब हो जाती है तो सनेरियो क्या होगा, कामयाब होने के लिए क्या अलाइज की हेल्प चाहिए होगी, या जो मुनहरफ अरकान रिपोर्टेडली आ रहे हैं तहरीक इंसाफ के उनकी मदद से हो सकती है। अगर कामयाब हो जाती है तो फिर सनेरियो क्या होगा, प्राइम मिनिस्टर किस पॉलिटिकल पार्टी से होगा, अगर ये मूव जो है वो स्पीकर के अगेंस्ट है, प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट है। इस तरह के इतने सवालात आपसे पूछे जाते हैं और वही आज सवालात हम उठाने जा रहे हैं आज के हमारे टॉक शो के अंदर। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में फॉर्मर MNA और रहनुमा तहरीक इंसाफ मुर्जा सती साहब। सती साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। और नाज़रीन फ़ोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर कामरान मुर्जा साहब, पाकिस्तान के वन ऑफ टॉप लीगल ब्रेन्स भी हैं और सीनियर रहनुमा है JUIF के। सेनेटर साहब बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से फैसल करीम कुंडी साहब, जो कि उनके मरकज़ी सेक्रेटरी इतलात हैं और इस वक्त वो जो उनका अवामी मार्च है पीपल्स पार्टी का उसके साथ आ रहे हैं, वो हमें ज्वाइन करेंगे स्काइप पे। और फ़ोन लाइन पे हमारे साथ होंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सिटिंग MNA, वन ऑफ द वोटर्स अगर ये नो कॉन्फिडेंस मूव आती है, निसार अहमद चीमा साहब हमारे साथ फ़ोन लाइन पे होंगे। पहले सेनेटर साहब आप थोड़ा सा सर बताइएगा कि आप JUIF, चूँकि JUIF के जो मौलाना साहब हैं वो लीड कर रहे हैं इसको, तो ये टेबल होने कब जा रही है? इज़ देयर एनी कोई टेंटेटिव डेट सर? कामरान मुर्जा साहब। जी मुर्जा सती साहब, जो ये हर आप जहाँ जाएं यहाँ पे अगर कैपिटल के अंदर तो बात हो रही है कि तहरीक अदम एतमाद की नो कॉन्फिडेंस मूव, आपको लगता है ये टेबल होगी? देखिए, मैं इसमें चूँकि इसमें कोई शक नहीं कि मीडिया का पोर्शन है, बहुत से लोगों के अंदर ये डिस्कशन है, एक अजीब बड़े पैमाने पर तज़ब्ज़ब भी है, इसमें इस्तराब भी है। मुझे ये लगता है कि ये इसमें से आखिर में मुमकिन है इसलिए कोई ना निकले कि ये जो पार्टियां हैं ज़ाहिर है इनके बड़े मामलात हैं एक दूसरे जो ऑपोजिशन की। सती साहब अगर मैं आपको यहीं से लूँगी, क्योंकि सिर्फ मुझे एक दो क्वेश्चन लीगल हैं और पॉलिटिकल हैं, सेनेटर साहब से पूछना है फिर। सेनेटर साहब पहले पॉलिटिकल एक सवाल हो जाए सर, क्या डिसाइड हुआ है कि हदफ स्पीकर होंगे इनिशियली या डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर होंगे, और कब टेबल होने जा रही है ये? मेरा अपना ज़ाती व्यू जो है स्पीकर के हवाले से था, मगर क़यादत का फैसला शायद ये है कि इमरान खान साहब डायरेक्ट PM। सो PM सर आपका ये ज़ाती ख्याल है या इन्फॉर्मेशन है, हम इसे न्यूज़ कह सकते हैं कि मूव जो है डायरेक्टली PM के अगेंस्ट आ रही है? मैं तकरीबन जो ना मैंने अपना ख्याल जाहिर किया कि जो मैं गैदर कर पाया हूँ वो यही है। ठीक, अच्छा सर अगले दूसरा ये बताइएगा कि अगर ये जो मूव है ये अब आप चूँकि एक सीनियर कानूनदान भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं, हमें समझाइएगा ज़रा व्यूअर्स को कि क्या तरीकाकार होगा अगर आप टेबल करते हैं। अगला सवाल का जवाब आपने नहीं दिया कि टेंटेटिवली कब टेबल होने जा रही है अगर ये PM के अगेंस्ट है तो? शायद अब तक टेबल हो जाती, मगर शहबाज शरीफ चूँकि ठीक नहीं है तबीयत उनकी, तो एक आध दिन और लग जाएगा, सोमवार या मंगल को इंशाल्लाह टेबल हो जाएगी। लेकिन बाकी इसके बाद तरीकाकार आप पूछ रहे हैं सर, मैं आता हूँ तरीका सेनेटर साहब, लेकिन जो मीटिंग हुई थी मौलाना साहब की और जरदारी साहब की, तो उसमें शहबाज शरीफ साहब थे फोन पे, तो फिर थे और तबीयत की वजह से जो ना वो उसको डिले किया गया। ओके, अब सर बताइएगा कि अगर आप टेबल करने के जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तरीकाकार क्या है इसका? जी तरीकाकार उसमें ये है कि अगर ये असेंबली इंस्टीट्यूशन होती तो हम टेबल करते, तो उसका तरीकाकार जो है वही होता 95 आर्टिकल, उसका तरीकाकार ये होता है कि चलता जाए, उसी सेशन में जो है इस मामले को डिसाइड करना होता। अब चूंकि असेंबली सेशन में नहीं है तो अब ये होगा कि साथ ही रेक्विजिशन करनी पड़ेगी, क्योंकि वो तो सर नहीं बुलवाएंगे क्लास, तो मूवमेंट जो ना ये टेबल हो जाती है तो उसके साथ ही चर्ची के पास हम जमा कराएंगे और उसके साथ ही जो ना वो रेक्विजिशन भी जमा करा देंगे। रेक्विजिशन तो उसी दिन भी कॉल कर सकते हैं, ये प्रेरोगेटिव है उनका कि उसी दिन भी कॉल कर सकते हैं और उसके बाद जो है 14 दिन तक डिले भी कर सकते हैं। तो आप कह रहे हैं कि पहले इजलास बुलाने के लिए कामरान मुर्जा साहब, पहले इजलास बुलाया जाने के लिए दरखास्त होगी
جی، رکھیے۔ जिसमें दोनों गवर्नमेंट के इकट्ठा पास कर रहे 14 हैं। दिन होंगे। एक साथ दोनों चीजें आ जाएंगी। ओके, तो 14 दिन तक स्पीकर के पास इख्तियार है कि वो 14 दिन तक उसे डिले कर सकते हैं इजलास बुलाने जी का। हाँ, इजलास बुलवाने तो मगर अल्टीमेटली इजलास बुलवाना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्योंकि ये मोशन की टेबल हो गई होगी तो इसकी इस पे डिबेट के लिए 3 से 7 दिन का टाइम हो सकता है। वो भी अब उनका इख्तियार है कि वो कितने दिन देते हैं। तो तो आप इसको मैक्सिमम पे ले लीजिए। अगर फर्स्ट कर लीजिए वो बुलाने को तो 1 दिन बाद भी बुलवा सकते हैं। नहीं मैक्सिमम में और जाएं अगर सर जी, आपको क्यों maximum पे खाम हो ख्याली जाएंगे है तो कि वो 14 पहले दिन बुला तारीख की- लेंगे? सेनेटर साहब, आपको ये खाम ख्याली है कि वो पहले दिन, लेट से 14 दिन तक वो डिले कर सकते हैं, फिर आप कह रहे हैं 7 डे नेक्स्ट मैक्सिमम है, 3 to 7 days। मैक्स की बात करें 7 डेज, तो विद इन 7 डेज उन्होंने करा लिया। 21 दिन हो गए, 22 दिन का टोटल जो है ना ये आप समझ लीजिए मैक्सिमम 70। ठीक, लेकिन सर इसमें एक चीज़ बताइएगा कि जो 21 दिन या जितना भी इसका ये प्रोसेस है, वहाँ पे डिबेट होगी या डायरेक्ट वोटिंग होगी इसकी, या लोग खुफिया? डिबेट तो इस तरह से तो नहीं है ना जिस तरह से इन्होंने जो है ना वो 36-37 बिल 2 घंटे में पास करवा दिए थे। इस तरह से तो नहीं होता। किसी भी मोशन पे जो है वो लोगों को कायल करने के लिए जो सारे उसके मेंबर हैं उनको कायल करने के लिए डिबेट तो होनी है। तो जो मूवर्स हैं वो सारे उसमें हिस्सा ले सकते हैं, या पार्लियामानी लीडर्स जो है ना वो हिस्सा लेंगे एटलीस्ट। तो दूसरी तरफ से शायद ममता ने जवाब दिया है, दोनों तरफ से जवाब आया। तो एक तरफ से जो है ना वो उसके हक में आएंगे और दूसरी तरफ से शायद उसकी मुखालफत में है। स्पीकर में तो उस तरह से नहीं हो सकता कि बिल्डोज करके और कहें कि ये हो गया मंजूरी या ना मंजूरी। और एक चीज़ और कामरान मुर्जा साहब, कि अगर ये जो लोग वोट करेंगे, अगर वो मुनहरिफ लोग वोट करते हैं, जो रिपोर्टेडली आप लोग क्लेम कर रहे हैं मोर देन 20, जो भी आप लोगों का क्लेम है अपोजिशन का, जो लोग वोट करेंगे अगर आपकी फेवर में, अगर तो वो डिफेक्शन क्लॉज लगेगी, वो एक असेंबली के लिए फारिग होंगे भी कि नहीं होंगे, ये लीगल पोजीशन क्या है इसमें? होंगे या नहीं होंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा उस असेंबली के लिए फारिग हो सकते हैं। उसके अलावा जो ना ये कोई लाइफ टाइम नहीं है, 62(1) में नहीं आता है। अगर हुए होंगे तो इस के लिए होंगे जो उनका टेन्योर रहता है, जो उनका रिमेम्बर नहीं वो इस असेंबली के लिए, मौजूदा असेंबली, मतलब वो अपने डिफेक्शन के नतीजे में ज्यादा से ज्यादा उससे ये सीट चली जाएगी। जब सीट वेकेंट होगी तो दोबारा इस पे इलेक्शन लड़के आ सकते हैं। डी सीट हो सकते हैं। और कौन करता है डी सीट? इसको इलेक्शन कमीशन या कोर्ट में जाना पड़ेगा? नहीं डी सीट के लिए रेफरेंस होगा स्पीकर की तरफ से, वो तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है ना उसको केस के मुकदमे की तरह सुनेगा और सुनने के बाद इसका अपना फैसला करेगा। वो फैसला फिर अपील लेता जाए तो सुप्रीम कोर्ट। ठीक, अच्छा सर, आखिरी चीज़ ये बताइएगा कि अगर रिपोर्ट इस तरह की आ रही है कि अगर हुक्मरान जमात, उनकी जो पार्लिमानी कमेटी के जो हेड होते हैं, अगर वो अपने मेंबर्स को रिटर्न ऑर्डर भेज दें कि फ़लाँ दिन जो सेशन है आपने उसमें नहीं जाना, तो क्या स्पीकर रोक सकते हैं उन लोगों को जो रिपोर्टेडली मुनहरिफ हो रहे हैं? नहीं, ये एक तो ये नहीं कह सकते कि नहीं जाना। वो 4 या 5 ओपिनियन है जिसपे ये कह सकते हैं। न जाने का नहीं कह सकते, वो देने या ना देने का कह सकते हैं। पार्लिमानी लीडर ना जाने का तो कोई नहीं कहा जा सकता। ये तो यानी उस बेस पे स्पीकर को कोई एक्सक्यूज मिल जाए और वो रोक दे उन मेंबर्स को? नहीं, वो रोक नहीं सकता, उसका इख्तियार नहीं। ऐसा नहीं। अच्छा, ये एक चीज़ बताइएगा कि क्या जरदारी साहब ने ये डिमांड की है मौलाना साहब से, आपकी जमात से, कि आप लोग ज्वाइन करें उनको, जो उनका अवामी मार्च आ रहा है कैपिटल के अंदर? मुझे नहीं पता, अगर की होगी, क्योंकि जरदारी साहब की जो मुलाकात थी उसमें मैं मौजूद नहीं था, तो मुझे नहीं पता। मीडिया में भी नहीं है ये बात, तो मेरे इल्म में नहीं है। मैं इस पर न तस्दीक कर सकता हूँ, न तस्दीक कर सकता। और इत्तेहादी कामरान साहब, अगर नहीं भी कोई इत्तेहादी जमात टूटती और आपके साथ आती, तब भी आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपके पास नंबर पूरे हो जाएंगे, जो मैजिक नंबर है 172? नंबर ना सिर्फ पूरे हो चुके हैं बल्कि उससे काफी ज्यादा है। इसीलिए स्पीकर को इग्नोर करके फिल वक्त स्टेट अवे जो है इमरान खान को टारगेट किया जाने का ख्याल है। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर कामरान मुर्जा, जो कि सीनियर कानूनदान भी हैं और रहनुमा हैं JIF के। नाज़रीन, मुख्तसर ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जो अवामी मार्च है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, वो रवां दवां है कैपिटल की तरफ, और उसमें मौजूद हैं बिलावल भुट्टो के साथ फैसल करीम कुंडी साहब, और फैसल करीम कुंडी साहब थ्रू स्काइप हमें ज्वाइन करेंगे इस मुख्तसर सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। अगर इस वक्त शहर इक़्तिदार के हर ड्राइंग रूम के अंदर बात करें तो बात हो रही है नो कॉन्फिडेंस मूव के अंदर, किसके अगेंस्ट, कब होगी, नहीं होगी, किस तरह होगी, बहुत सी बातें हैं। तो अवामी मार्च इस वक्त ऑन इट्स वे है। आज एक थोड़ा सा वहाँ पे बैड इंसिडेंट भी हुआ, उस पर भी बात करते हैं। तो अवामी मार्च जो कैपिटल की तरफ आ रहा है उसमें बिलावल भुट्टो के साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मेंबर CEC, साबिक डिप्टी स्पीकर फैसल करीम कुंडी साहब जो कि हमारे साथ हैं। कुंडी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाज़ी हमारे साथ मौजूद हैं वन ऑफ वोटर्स। अगर ये मूव आती है तो सिटिंग MNA हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, निसार अहमद चीमा साहब। चीमा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम और जी। जी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, पहले इंट्रोडक्शन हुआ ब्रेक से पहले, मुर्जा सती साहब, फॉर्मर MNA, रहनुमा तहरीक इंसाफ। कुंडी साहब थोड़ा सा हमें बताइएगा आप लोग कहाँ पहुँचे हैं, और आज जो बिलावल भुट्टो साहब ने हम TV को एक इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा है कि हम नहीं होंगे प्रीमियरशिप के कैंडिडेट अगर ये मूव कामयाब होती है। आप उनके साथ थे, साथ हैं, इसको क्लैरिफाई कीजिएगा, क्योंकि पहले रिपोर्ट्स थी कि प्राइम मिनिस्टर जो अगर मूव कामयाब हुई तो पीपल्स पार्टी से होगा। आज स्टेटमेंट आ गई आप लोगों की तरफ से, वो एग्जैक्टली है क्या? अब पीपल्स पार्टी नहीं है प्रीमियरशिप की कैंडिडेट अगर मूव कामयाब होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये अवामी मार्च जो कराची से स्टार्ट हुआ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में, इस वक्त हमने चीचवतनी क्रॉस की और हम जो है साहिवाल की तरफ रवाना है। और हमारा आज आखिरी जो प्रोग्राम है, चेयरमैन साहब की स्पीच है, वो साहिवाल में होनी है, और हमारा आज पड़ाव जो है वो साहिवाल में होना है। कल हम जो है वो लाहौर की तरफ रवाना होंगे। जहां तक आपने चेयरमैन बिलावल साहब की बात की है, जो इंटरव्यू दिया है, वो बिल्कुल इस उसमें था कि अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होती है तो वज़ीर आज़म कौन बनेंगे। तो उनमें उसने कहा कि क्योंकि मेजॉरिटी अपोजिशन की जो मेजॉरिटी पार्टी है वो PMLN है, तो PMLN से ही जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा। तो ये बात उन्होंने क्लियर की थी कि जी अगर उनकी मेजॉरिटी पार्टी है, उनकी मेजॉरिटी मेंबर्स हैं, नेशनल असेंबली में लीडर ऑफ द अपोजिशन भी उनका है, तो उनका हक बनता है कि वो आए और अपनी जो है वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट अपनी पार्टी से दें। ठीक। और दूसरा, अभी हम आपसे पहले हमारे साथ मौजूद थे कामरान मुर्जा साहब जो कि सेनेटर हैं JUIF के। उन्होंने कहा है कि ये तय हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट मूव आएगी डायरेक्टली, जो कि तहरीक अदम एतमाद पहले बात हो रही थी कि वेदर स्पीकर या प्राइम मिनिस्टर। अब उन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दी है कि प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट आ रही है। आप भी इसको वेरीफाई करते हैं बीइंग सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? बिल्कुल, हमारा टारगेट तो प्राइम मिनिस्टर है। हम किसको और क्या, जब स्पीकर नहीं था, बुनियाद खत्म हो जाएगी, देखिए बुनियाद जब खत्म हो जाएगी तो ये बाकी बिल्डिंग तो खुद ही गिर जाएगी। तो वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि स्पीकर और जो है बाकी चीजें। तो मेन जो हमारा टारगेट है वो प्राइम मिनिस्टर है, और प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ हम अदम एतमाद की तहरीक जो चेयरमैन बिलावल साहब काफी टाइम से कह रहे थे कि हम जमहूरी प्रोसेस के में भी हैं, और जमहूरी प्रोसेस ये है कि हम अदम एतमाद की तहरीक लेके आए, उसको कामयाब करें, और कामयाबी के बाद अपना वज़ीर आज़म जो है वो नॉमिनेट करें और वज़ीर आज़म आए। तो ये चीज है, हम प्राइम मिनिस्टर को भी टारगेट करेंगे, हम जो है स्पीकर को और बाकी लोगों को टारगेट नहीं करेंगे। और आप साथ थे, बताइएगा आसफा भुट्टो साहिबा की तबीयत अब कैसी है? जो उनको एक बैड इंसिडेंट हुआ, उन ड्रोन जो कैमरा हिट हुआ उनको, अब कैसी है उनकी तबीयत? बिल्कुल एक नाखुशगवार वाकया पेश आया आज खानेवाल के पास। अब वो बिल्कुल ठीक है। आपके प्रोग्राम से शामिल होने से थोड़ी देर पहले उन्होंने दोबारा जो है जो लॉन्ग मार्च, अवामी मार्च, उसको दोबारा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को उन्होंने ज्वाइन किया है। वो उनके साथ ही हैं और कंटेनर में है, और जो है वो खैर खैरियत से है। ओके, उन्होंने दोबारा आपको ज्वाइन कर लिया अवामी मार्च को। ठीक। तो ये इंसिडेंट हुआ महज, या कोई आप लोग कुछ एलिगेशन भी लगा रहे थे? हालांकि हम इसी बिजनेस में हैं, मीडिया में, हमें पता है कि वो कई दफ़ा सिग्नल्स आउट हो जाते हैं जब ड्रोन कैम चल रहे होते हैं। तो ये महज इत्तेफाक हुआ, राइट? कुछ खबरें आ रही थी कि बिलावल भुट्टो साहब ने कहा जी शायद इंटेंशनली हुआ है या अनइंटेंशनली हुआ है। ये क्लियर हो गया अब? नहीं, जब इंसिडेंट हुआ था उस वक्त बिलावल साहब की स्पीच होने वाली थी, और फिर बिलावल साहब ने स्पीच में कहा कि हम इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि ये क्या एक चैनल के कैमरा में चैनल के ड्रोन था, कैम जो ऑपरेट हम इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि ये क्या वजूहत है। देखिए हाँ, तो उस वक्त जो है इन्वेस्टिगेट करना तो एक हक बनता है, हर बंदे का बनता है। आप क्लैरिफाई हो गया कि ये सिग्नल्स आउट हो जाते हैं इसके? अभी हम क्लैरिफाई इसको कर रहे हैं। होपफुली जो है, मैं नहीं समझता
کہ کوئی کیمرہ مین یا کوئی ایسا کوئی جان بوجھ کے ایسا کام کرتا ہوگا، لیکن جب چیزیں کلیئر ہو جائیں گی تو ہم ساتھ شیئر بھی کر لیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک، نہیں سر، ہم لوگ آپریٹ کرتے رہتے ہیں تو وہ سگنلز اس کے ریگولرلی آؤٹ۔ میں چیمہ صاحب آپ کی طرف بعد میں آتا ہوں، کیونکہ اب آپ ایک ایم این اے ہیں تو آپ بھی پرائم منسٹر ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایک پی ایم ایل این سے ہوگا، کون ہوگا؟ ستی صاحب، اب آر یو ریڈی، یور پارٹی ریڈی کہ جی انہوں نے تو طے کر لیا ہے کہ ڈائریکٹ ٹاسک جو ہیں وہ پرائم منسٹر صاحب ہیں، ان کے پاس نمبرز ہیں، جو کامران صاحب کہہ کے گئے ہیں کہ نمبرز تو ان کے پاس کسی الائز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دیکھیں جی، میں اس سے پہلے کہ اس کی ڈیٹیل میں جاؤں، جو پشاور کے اندر حادثہ ہوا اس کو کنڈیمڈ بھی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اظہار تعزیت بھی کرتے ہیں۔ ویری سیڈ۔ اسی طرح سے آصفہ بھٹو صاحبہ جو ہیں ان کے ساتھ جو انسیڈنٹ ہوا وہ بھی قابل افسوس ہوا، اور یہ ساری چیزوں کو دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت بھی ہے۔ بات جب اس کو پشاور سے کنیکٹ نہیں کریں سر، یہ تو نہیں نہ کریں، میں نے کب کہا، پشاور کا تو لیکن بہت میں نے ہی یہ کہا کہ آپ دردناک ثانیہ چیزوں کا خیال رکھیں ضرور، یہ اس کو یہیں کلوز کر دیتے ہیں، آگے نہیں بڑھتے، کیونکہ میں نے محترمہ کے ساتھ کافی کام کیا، ہم ایسے حالات کو دیکھتے رہے، اور یہ چیزیں ضرور۔ پاکستان بیسکلی ایک ایسا ملک ہے کہ جس میں ہر کوئی بلیک میل بھی ایک تو کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ میں اس پہ نہیں پڑھتا، اس بحث آگے ہم چلتے ہیں جی نو کانفیڈنس پہ۔ نو کانفیڈنس کی جی صورتحال یہ ہے کہ دیکھیں، اگر ایک جمہوری رویوں میں، جمہوری اسٹیٹ کے اندر کوئی بھی اگر اپوزیشن اپنا کسی اپنے حق کو اس کو ایکسرسائز کرتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں حکومت کو بھی اس کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی یہ کوئی گھبرانے والی بات ہے، گھبرانے والی نہیں ہے، بالکل نہیں۔ کوئی اس میں کیا ایسا مطلب یہ تو ایک اچھی بات ہے کہ جمہوری جو روایات ہیں ان کو وہی قدریں آگے بڑھیں، لوگ ایکسرسائز کریں، ایکٹیو رہیں، اور اس میں جو ویم اور ول آف دا پاور ہے اس کی چیزیں سامنے آنی چاہیے۔ 3.5 سال میں آپ پہلے اتحادیوں کے پاس نہیں جا رہے تھے، پرائم منسٹر اب جا رہے ہیں۔ تھوڑا سا آگے نکل۔ اگلی بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ ہو جائے گی، اس کے نمبر اگر ہو جائے، میں نے اگر کہہ رہا ہوں، نہیں، میں آپ کی نہیں بات کر رہا ہوں، میں جو پارٹیسپینٹس جو ہیں وہ انہوں نے بات کی۔ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ مجھے اس میں تھوڑا سا ان کا مسئلہ لگتا ہے، اپوزیشن کا۔ مثلا اگر ان کا پرائم منسٹر کو ہی ریموو کرنا ہے، ایک ایسا اس طرح کا مسئلہ ہے، تو ان کے لیے مسئلہ تو کوئی نہیں۔ مثلا پیپلز پارٹی ہے، سندھ سے سارے ریزائن دے دیں، نیشنل اسمبلی سے دے دیں، مولانا صاحب کی پارٹی ادھر سے دے دیں، نواز شریف صاحب کی دے دیں، الیکشن تو مڑ کے ہو جائیں گے۔ نہیں، وہ تو ان حلقوں پہ ہوں گے صرف، نہیں، جنرل الیکشن تو نہیں ہوتے ایز پر کانسٹیٹیوشن۔ یہ لوگ ہو گئے 12 جو ہیں وہ پی ٹی آئی سے دے دیں، ویسے ہی سسٹم چلا گیا، تو وہ ایک سمپل کانفیڈنس موو کیوں نہ لیں؟ وہ ویسے ہی چلا جائے نا، یہ سمپل نہیں ہے۔ جب پرائم منسٹر تحریک کے خلاف تحریک آپ کہہ رہے ہیں زیادہ مشکل، ریزائن آسان ہے۔ یہ ایک پہلی موو ہوگی جس کے لیے کہتے ہیں کہ کامیاب ہوگی۔ مجھے اس میں ان کا کلیم ہے، تھوڑا سا میں بات کر لوں، دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جیسے بلاول بھٹو صاحب نے یہ بات کہی کہ نون چونکہ اکثریت میں، اور ہم ان کو پرائم منسٹر کی بالکل ان کو آگے رکھتے ہیں، ان کو پرائم منسٹر ہونا چاہیے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے پیپلز پارٹی کا پرائم منسٹر لینا ہے۔ ان نے پہلے، میں شاید غلط بھی ہوں، مجھے کنڈی صاحب کریکٹ کر دیں گے، پہلے شاید خورشید شاہ صاحب کا نام لیا۔ کچھ باتیں ممکن ہے کنڈی صاحب تک پہنچی ہوئی ہیں، نہیں پہنچی، لیکن ہم تک ضرور پہنچی ہیں۔ پھر وہ راجہ پرویز اشرف صاحب کا نام لیا، انہوں نے کہا نہیں، پرائم منسٹر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہونا چاہیے۔ اب اس کا مسئلہ کیا ہے؟ اب نون لیگ کا یہ بیسک دیکھنا، نون کا پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے، پیپلز پارٹی والے نون کو کہہ رہے ہیں، اور نون پیپلز پارٹی، وہ چیمہ صاحب سے پوچھیں گے، ان کا نام یہ بھی ایم این اے سر، مجھے پتہ ہے نا، چیمہ صاحب سے اب ضرور چیمہ صاحب نہیں ہو سکتے۔ یہ بیسکلی ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے کہ بھئی آگے کون جائے اور پیچھے کون۔ جیسے اسی اسمبلی سے یوسف رضا گیلانی صاحب آپ کے سامنے سینٹر نہیں بنے، اگلے پورشن پر سے ووٹیں شفٹ نہیں ہوئی، کس کی ہوئی، کیسے ہوئی؟ وہ چیز اب بھی ہو سکتی ہے آپ کا، بالکل ہو سکتی ہے۔ مطلب پرائم منسٹر کے خلاف مشکل کام ہوتا ہے، یہ بڑا کمال کر جائیں اگر اس طرح سے، یہ ہو نہیں سکتا۔ پہلے کامیاب نہیں ہوئی آج تک تحریک، پہلے بھی نہیں ہوئی، اس میں بھی مسائل ہیں ان کے، اور اگر تو لیکن آپ کے تو سر 20 سے زیادہ نام لیے جا رہے ہیں، نام لے لیے باقاعدہ، نام آ گئے سامنے۔ میں تو آپ کو خود یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نام جو لے رہے ہیں، میں ذاتی حیثیت میں لوگوں کو جانتا ہوں جو کہ پی ٹی آئی کے بیک بینچز پر سے ہیں، اور وہ اس گورنمنٹ سے ناراض ہیں، اور وہ چھوڑنا چاہ رہے ہیں۔ وہ چھوڑ سکتے ہیں، چونکہ ان میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جن کا میں ذات خود اس بات کو جانتا ہوں کہ انتہائی عزت دار لوگ ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری عزت، احترام اور استصواب کا جو مسئلہ ہمیں خود پی ٹی آئی رہنما کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ جا سکتے ہیں، مجھے اس بات کا پتہ ہے، لیکن ان کا جو معاملہ ہے وہ اس سے بھی زیادہ بنیادی طور پر یہ سارے آخری بال پہ لے آئے ہیں جی۔
یہ سر ایک آپ نے خبر دے دی ہے کہ بہت سے لوگ جا سکتے ہیں اپوزیشن میں. میری خبر کہ صبح شام ڈسکس ہوتی ہے, پھر ان کو تو دے جسٹ لوگ اس کو کر چکے ہیں. 10 چاہیے. میری بات آپ یہ آخری سن لیں کہ یہ سارا معاملہ آخری اوور کی آخری بال پہ اس جگہ پہ لے آئے ہیں جہاں بال ایک ہے, یا تو بولڈ ہونا ہے تو یا چھکا لگنا ہے. اور اگر چھکا لگ گیا تو اگلے 5 سال بھی عمران خان کے ہیں, تو اگر یہ کامیاب ہو گئے تو پھر وہ ہے. لیکن مجھے مسائل لگتے ہیں. آپ کو مسائل. چیمہ صاحب, سر آپ ہیں لائن پہ؟ جی بالکل جی سر, یہ جو کنڈی صاحب کہہ رہے ہیں جو کہ اس وقت بلاول بھٹو کے ساتھ ہیں اور آ رہے ہیں یہاں عوامی مارچ لے کے, انہوں نے کہا جی نون سے کوئی ایم این اے ہو, اور کوئی ایم این اے تو آپ بھی ہیں سر, تو انو کی رابطہ کی تھا. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جو جدوجہد ہے ساری, وہ کسی منصب کے لیے نہیں ہے. مسلم لیگ نون کی جو ساری جدوجہد ہے یا پی ڈی ایم کی جدوجہد ہے, یہ کسی منصب کے لیے نہیں, کسی اقتدار کے لیے نہیں, وزارت عظمیٰ کے لیے نہیں. اس کے یہ اہداف جو ہیں, ٹارگٹ جو ہیں, آبجیکٹو بالکل کلیئر ہیں کہ ملک میں قانون کی حکمرانی ہو, آئین کی بالادستی ہو, عوام کی رائے کا احترام کیا جائے, جس کو ہم نے ہمیشہ کہا ہے ووٹ کو عزت دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام کی رائے کا احترام کیا جائے, اور پی ٹی حکومت کی شکل میں جو عذاب کی شکل میں یہ مسلط کی گئی ہے, یہ پی ٹی حکومت جو ہے, یہ حکومت کیا ایک عذاب ہے, پوری قوم اس کو عذاب کی شکل میں دیکھ رہی ہے اور جھیل رہی ہے. اس عذاب سے نجات دلائی جائے, یہ ہمارے آبجیکٹیوز ہیں, یہ ہدف ہیں. اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے پی ڈی ایم میں, پیپلز پارٹی میں اور پوری قوم میں, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً یہ ایک پوری قوم یکسو ہے اس معاملے میں کہ اس عذاب سے جتنی جلدی نجات حاصل ہوتی ہے. نہیں چیمہ صاحب, پھر اگر آپ خود کہہ رہے ہیں کہ بہت جلدی کی جائے, بہت جلدی کی جائے, جو آپ تاریخیں پہ تاریخیں دے رہے ہیں وہ سمجھ سے باہر ہے. آپ کہہ رہے ہیں پوری قوم بھی آپ کے ساتھ ہے, آپ کہہ رہے ہیں پوری اپوزیشن بھی ساتھ ہے, پھر تاریخ پہ تاریخ کیوں؟ مطلب دیکھیں آپ کی جو کلیم ہے اس کو کنٹراڈکٹ نہیں کر رہی ہے بات. یہ نہیں کوئی کنٹراڈکشن نہیں. آپ دیکھیں, آپ کیا اس طرح کی اپوزیشن چاہتے ہیں, یا اس طرح کی تاریخ چاہتے ہیں, یا اس طرح کا ہلا گلا یا چاہتے ہیں جو تماشے چاہتے ہیں جو کنٹینر پہ پوری قوم 126 دن کے دوران دیکھے. لو کانفیڈنس موو میں تو کوئی ضرورت نہیں نا. لوگ ہیں, پارلیمانی لوگ ہیں, ہم نے کوئی گیس اور بجلی کے بل نہیں جلانے, ہم نے قوم کو سول نافرمانی کی کال نہیں دینی, ہم نے قوم کو لا قانونیت کے درس نہیں دینے. سر میں تو تحریک کی بات کر رہا ہوں کہ جو تحریک عدم اعتماد ہے, پھر ڈیلے کس چیز کا ہے؟ اگر اپوزیشن بھی ساری ساتھ ہے, عوام بھی ساری ساتھ ہے, 24 آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے پاس ممبرز آ گئے ہیں. نہیں, وہ دیکھیں بات یہ کہ وہ اس کا وقت کا تعین جو ہے وہ لیڈرشپ نے کرنا ہے. پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کی قیادت جو ہے مل کر فیصلہ کرے گی کہ اس کے لیے کون سا مناسب وقت ہے. اور چیمہ صاحب آگے چلتے ہیں, آپ کے پاس نمبرز الائز کے بغیر پورے ہیں یا کوئی نہ کسی کے گھر جانا پڑے گا؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ میں آپ کو یعنی بلا خوف تردید یہ گزارش کرتا ہوں کہ درجنوں کے حساب سے پی ٹی کے ممبران ہیں جن کی خواہش یہ ہے کہ وہ آئندہ الیکشن جو ہے اس بدنام حکومت کے بدنام جو انتخابی نشان ہے اس کے اوپر نہ لڑیں. درجنوں, کیونکہ ان کو پتا ہے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کا انتخابی نشان جو ہے یہ آئندہ الیکشن میں شکست اور رسوائی کا سمبل ہوگا. اس لیے یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی ہوں, جنہوں نے عوام کے پاس جانا ہے ووٹ لینے, ان کو نظر نہیں آ رہا کہ وہ عوام کے کیا جذبات ہیں. عوام کے اوپر جو مظالم ڈھائے گئے ہیں مہنگائی اور بے روزگاری کی شکل میں, آج دیکھیں تو صحیح کہ شاہ خردنوش کی قیمتیں کیا ہیں, گیس بجلی تو بڑا ریلیف دیا انہوں نے, ہسٹری کا سب سے بڑا ریلیف دیا. عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. ان کو پتا ہے لوگوں کو کہ عوام کے پاس آخر کون سی کارکردگی دکھا کر ہم ووٹ مانگیں گے. اس لیے یہ ہے کہ اس بدنام حکومت سے اپنے آپ کو الگ کرنا چاہتے ہیں. سچی بات یہ ہے اس بدنام حکومت نے آپ سے زیادہ ووٹ لے لیے کے پی میں بلدیاتی الیکشن کے اندر. چیمہ صاحب ایک چیز اور بتائیے گا, جو آفر دی ہے بلاول بھٹو صاحب نے کہ آپ لوگوں کی طرف سے ہو پریمیئر کا کینڈیڈیٹ, تو وہ ہیو یو ایکسیپٹڈ دیٹ؟ آپ کی جماعت نے مان لی ہے وہ؟ نہیں دیکھیں بات یہ ہے, ویسے تو ایک فطری سی بات ہے کہ ظاہر ہے کہ وہاں پہ سب سے بڑی اپوزیشن کی جماعت مسلم لیگ نون ہے, تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ یہ حق جو ہے مسلم لیگ نون کا ہے. لیکن یہ ہے کہ پھر شہباز شریف صاحب ہوں گے کینڈیڈیٹ یا آپ یا کوئی اور نام کنسیڈر ہو رہا ہے؟ دیکھیں ہمارے تو ظاہر ہے ہمارے جو لیڈر ہے وہ تو میاں شہباز شریف ہے جی, ظاہر ہے. یعنی میری ذاتی رائے یہی ہے کہ جی وہ نہیں ہونا چاہیے, پرائم منسٹر ان کو ہونا چاہیے یہ. لیکن یہ ظاہر ہے کہ وہ
فیصلہ کرنا ہے انہوں نے اور پی ڈی ایم کی قیادت نے اور پیپلز پارٹی کی قیادت نے مل کر ابھی فیصلہ کرنا فارملی ہے۔ آپ لوگوں نے اور- قبول نہیں کیا، رائٹ؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن یہ کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ پی ڈی ایم کی اور پیپلز پارٹی کی قیادت نے مل کر کرنا ہے جی۔ ٹھیک، ہم پیپلز پارٹی سے پوچھتے ہیں، کنڈی صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آ رہی ہے آپ کے پاس۔ آپ سفر میں ہیں، اچھا کنڈی صاحب یہ بتائیے گا جو یہ ایکسیپٹ نہیں ہوا اگر ابھی تک پی ایم ایل این کی طرف سے، کیا یہ طے ہو چکا ہے کہ جب کوئی بھی نیا پرائم منسٹر اگر آتا ہے، ساری ڈیبیٹ اگر کے اوپر ہے اور بڑا سا اگر ہے، تو پھر کیا وہی کنٹینیو کریں گے اگلے 1.5 سال یا کوئی ری الیکشن پہ جائیں گے؟ کیا پلان ہے؟ کچھ تو پلان بنا ہوگا نا؟ دیکھیں ہمارا یہ پلان ہے کہ ہم عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئیں، اس کو کامیاب کریں، پھر ہم جو ہے وزیر اعظم اپوزیشن کی طرف سے لڑائیں، لینڈ ریفارمز کریں اور اس کے بعد ہم الیکشن کی طرف جائیں۔ اس کے بعد کیا پوسٹ سینیریو سر کیا ہوگا؟ پوسٹ سینیریو اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پوسٹ سینیریو کیا؟ میں سن نہیں پایا۔ دیکھیں میں عدم اعتماد کی تحریک، اس کے بعد اپوزیشن اپنا وزیر اعظم متفقہ لاتی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ جو ہے ہمیں الیکٹرل ریفارمز کرنے چاہیے، اس کے بعد الیکشن میں ہم جائیں گے۔ اوکے، سو کچھ عرصہ رہیں گے مطلب الیکٹورل ریفارمز کے اندر۔ دوسرا یہ بتائیے گا، آپ لوگوں نے کوئی ریکویسٹ کی ہے پی ڈی آپ لوگوں نے مولانا صاحب کو ریکویسٹ کی ہے کہ آپ جو عوامی مارچ لے کے آ رہے ہیں اس میں وہ آپ کو جوائن کریں، پوری پی ڈی ایم کی جماعتیں، خاص طور پہ پی ایم ایل این اور جے یو آئی ایف؟ دیکھیں جو بات آپ نے پہلے بھی کی غالباً، اس میں یہ ہے کہ ہم نے کوئی ایسی فارم، ہمارا ذاتی ہے، اگر اپوزیشن کی جماعتیں جماعتیں کوئی ڈیلیگیشن بھیجنا چاہیں تو ہمارے ساتھ شیئر کریں گے، اس کے بعد ڈیلیگیشن آ سکتا ہے۔ ادروائز یہ خالصاً پاکستان پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن، جیالے، عہدیدار سب جو ہے اس مارچ کے ساتھ چل رہے ہیں۔ ٹھیک، کنڈی صاحب جب آپ یہاں آ جائیں گے شہر اقتدار میں تو آپ کا یہ کوئی بڑا ایک جلسہ ہوگا یہاں پہ؟ کہاں ٹھہراؤ ہوگا؟ ڈی چوک، فیض آباد، لیاقت باغ، یا پھر یہ سٹ ان میں کنورٹ ہوگا؟ نہیں، ہم یہاں پر جب اسلام آباد پہنچیں گے تو ہم جلسہ کریں گے، ہم نے سٹی نہیں کرنا، ہم نے صرف جلسہ ہوگا؟ سٹی کوئی نہیں کرنا۔ اچھا، جلسہ ہوگا اور اس کے بعد ختم ہو جائے گا؟ کوئی درد نہیں ہوگا۔ اچھا، دھرنا نہیں ہے آفیشلی، کیونکہ آپ انفارمیشن سیکریٹری بھی ہیں۔ اور یہ کہاں ڈی چوک میں ہوگا یا؟ نہیں درد، یہ ڈی چوک میں ہوگا۔ اچھا، ڈی چوک میں جلسہ ہوگا، دیٹس اٹ۔ تو سر اگر نہیں وہ جاتے 5 دن کا جو آپ نے ٹائم پیریڈ دیا، میں آتا ہوں سر آپ کی طرف، تو پھر آپ نے تو 5 دن کا ٹائم دے دیا نا ان کو؟ دیکھیں ہم نے 5 دن کا ٹائم دیا تھا جس میں آج 4 دن رہ گئے تھے، اگر وہ استعفیٰ نہیں دیتے تو ہمیں حق پڑتا ہے ایک جمہوری طریقے سے کہ ہم نو کانفیڈنس موشن لے کے آئیں اور اس کو جو ہے اس حکومت کا خاتمہ کریں۔ ٹھیک، ستی صاحب یہ کتنی بڑی ریلیف ہے آپ کے لیے، حکمران جماعت کے لیے، کہ پیپلز پارٹی آ رہی ہے، پیسفلی آ رہی ہے، یہاں پہ آئیں گے، ڈی چوک میں ایک بڑا جلسہ کریں گے اور دیٹس اٹ۔ از اٹ اے سائی آف ریلیف فار یو؟ وہ پیچھے جب مثلاً یہ نواز شریف کی حکومت تھی اور عمران خان صاحب یہاں پہ آئے ڈی چوک میں، وہ تو بہ گئی سی نا سر آ کے۔ ہاں وہ تو بہ گئی سی، لیکن پیپلز پارٹی نے اپنا جو ہے اس وقت بھی کوئی مطلب ایک اسکولسٹکلی انہوں نے سب کو یہ سمجھایا کہ بھائی جمہوری رویوں سے چلے، اور وہ اس بات کو اس لیے سمجھتے ہیں کہ ان کی اسٹرگل لمبی ہے، تو کوئی ایسی وہ نہیں ہے اصل۔ تو یہ بڑا چیلنج نہیں ہے یہ ان کا آ کے جلسہ کرنا یا جس طرح پیسفلی وہ آ رہے ہیں؟ اچھی بات ہے، میں نے پہلے یہ کہا کہ مطلب یہ ہونا چاہیے ایک، لیکن پی ڈی ایم والے ڈیفرنٹ پلان رکھ رہے ہیں، وہ لوگ ان کا پلان ڈیفرنٹ ہے۔ دیکھیں پہلے وہ بڑا چیلنج ہوگا آپ کے لیے۔ یہاں پہ آئے، بہت زیادہ لوگ تھے ان کے پاس لیکن چلے گئے۔ اب تو یہ بیسکلی جو میں سمجھتا ہوں کہ جو بلاول صاحب نے کہا نا کہ میں 4 دنوں میں آ رہا ہوں، اور 5 دن آپ کے پاس ہیں 5 دن آپ کے پاس ہیں ٹو ریزائن، اور جیسے میں نے یہ کہا کہ یہ جو جتنی بھی اپوزیشن کی جماعتیں یہ آخری اوور کی آخری گیند میں داخل ہو گئی ہیں، تو وہاں چیزوں میں سیٹل ہونا ہے نا جی، ونس فار آل، یا اپوزیشن نہیں ہے یا حکومت نہیں ہے، اور اس سے جو پیچھے مثلا اپنا جسے کہتے ہیں نا کہ لیت و لال سے کام لے گا، وہ اب اس کے لیے کم از کم سیاست میں مشکل اس کو ذرا اگلا جو بھی ایک ششمائی ہوگا وہ تھوڑا سا۔ تو اب اس بار آپ خود کھیلیں گے یا کوئی سپورٹ بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ؟ نہیں جی، کھیلنے سے کیا مراد، اپنا اپنا کام کر رہے ہیں سارے، ایک پولیٹیکل نہیں اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، ہر کسی کا ایک اپنا نظریہ اور نوشن ہے، اس کے اوپر مطلب اپوزیشن کا بالکل ہمیشہ الزام لگاتی رہی کہ کالز آتی ہیں
انفلوئنس کیا جاتا ہے، یہ تو اپوزیشن کا نہیں، وہ الزام تو ہے. پھر ہوگا نا، گورنمنٹ اپنے ایکسرسائز تو کرے گی. تو وہ سب کچھ ہوگا. جیسے یہ کہہ رہے ہیں، اپنا پرویز صاحب کہہ رہے تھے ممکن ہے کہ جی ہمارے پاس پی ٹی آئی کے درجنوں لوگ ہیں. اب جو ایک ممبر نیشنل اسمبلی الیکٹ ہوتا ہے نا جی، اس کے پیچھے ایک بڑا سارا عوامی کانسٹیچوئنسی ہوتی پوری، اس کی کافی عزت ہوتی ہے، اور یہ ساری چیزیں مطلب سامنے آئیں گی. اور تو یہ ایسی آپ خود حکمران جماعت سے ہو کے سر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جانتے ہیں لوگوں کو جو سوئچ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. نہیں، میں نے یہ تو نہیں آپ سے کہا ایسی کہ نوبت سوچ کیوں لے آئی کرنے کے لیے تحریک؟ تیار ہے. میں یہ جانتا ناراض ہوں، کہنے چلیں، میں ناراض کہا، میں کہا بیک بینچز ایسا ہیں، کیا ان کی کر دیا شکایات ہیں. حکومت تو کہتی ہے ہم نے تو دودھ کی مسائل نہریں تو بہا ہیں نا، دی ہیں. دیکھیں جی مسائل تو ہیں. مثلا میں جیسے کنڈی صاحب، خیر از اے ویری سینئر پرسن، چیمہ صاحب بھی ایکسرسائزنگ ان میں سے آتے ہیں. میں یہ جو پیٹرول کی پرائس ہے 170 روپے لیٹر پر سے اب 10 روپے کم کی ہے، بٹ جب یہ $34 پر بیرل پہ تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ دوسرے احباب اور کچھ ٹیکنوکریٹس انہوں نے مل کے اس کی سمری پیش کی کہ اس کی 10 سال کی ہیجنگ کر لیں. آپ ہیجنگ ہوتی ہے جی کہ اس کی انشورنس کر لیں. ورلڈ بینک کا ایک کار میں جس کو میگا کہتے ہیں، اگر اس سے یہ 10 سال کے لیے کر لیتے ہیں، پر اینم پاکستان کی بچت جو ہے وہ 10 سے 12 ارب ڈالر تھی. اب وہ کیوں نہیں ہوئی؟ وہ ندیم بابر کیسے آیا، اس نے کیسے لگایا؟ آج وہی جو ہے وہ پیٹرول 116 ڈالر پر بیرل پہ چلا گیا. اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ایسے میں بہت سارے لوگ ہیں جو ان کے آپس میں ایک دوسرے سے مسائل ہیں. جیسے نور عالم ہے، اب اس نے بات کی، اس نے اپنی جگہ میں سمجھتا ہوں کہ اس نے ٹھیک بات کی، اور آپ سمیت بہت سے لوگ انہیں سپورٹ کرتے ہیں. نہیں، میں تو اس لیے کرتا ہوں کہ بھئی دیکھیں، یہ بات یاد رکھیں، یہ قرآن میں بھی موجود ہے کہ امیر وہ نہیں جو امیر کا دوست ہے اور جس نے پیسے کما لیے. امیر وہ ہے جو غریب کا دوست ہے. اگر اس کام کے اندر لوگوں نے تبدیلی کے نام پر سے اتنی بڑی مقدار میں ساتھ چلے تو ہمارا بھی یہ کام بنتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ چلیں. اور اس میں جیسے طاہر صادق صاحب کا نام لیا گیا، انتہائی معزز آدمی ہے، اس کے گریونسز ہیں، وہ تگڑا آدمی ہے، بہت سارے اور جو گریونسز ہیں یہ منحرف نہیں کر دیں گے. اس پر سے یہ ہمارا یہ کہیں اپنا نون کے ساتھی کہ جی وہ درجنوں کھڑے ہیں اور وہ فلاں کھڑے ہیں، وہ کنسٹیچوئنسی ان کا کوئی پرابلم نہیں. طاہر صادق کو کیا پرابلم ہے؟ کچھ تو آپ خود مان رہے ہیں. نور عالم کو کوئی پرابلم نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. اور بہت سارے مان رہے ہیں کہ ناراض ہیں تو ان کی ناراضگی کی وجہ اصول ہے، یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اگلی سیٹ لینی. وہ منحرف نہیں ہوں گے آپ کو لگتا ہے؟ نہیں ہوں یا نہ ہوں، جب پرائم منسٹر کے حوالے سے وہ اس حد تک چلے گئے تو پھر یہ تو مشکل ہی بات. اور حکومت کو جہانگیر ترین کو منانا چاہیے، ان کے پاس ایک بڑا ترین صاحب کو ضرور منانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی کیپیبل آدمی ہیں. میں آج بھی یہ کہتا ہوں، میں نے منسٹروں کو بھی بیٹھ کے کہا کہ جسٹ ایزیوم فار اے وائل کہ اگر اف ہی وڈ ہیو بین دی چیف منسٹر آف دا پنجاب، لوگ شہباز شریف کو بھول جاتے. آپ کہہ رہے ہیں کہ چیف منسٹر غلط لگایا گیا ایک طرح سے؟ میں لگایا، میں یہ تو نہیں کہتا کہ غلط لگایا نہیں، تھوڑی سی بات بھی نہیں سننی. اب اس آدمی کے ساتھ اس کا بیٹا بھی کیس میں ڈال دیا، اس پہ کیس ڈال دیے. 23 ارب روپیز اس نے پچھلے سال ٹیکس دیا. تھوڑا سا زیادتی ہوئی، دیکھنے کی ضرورت ہے. مطلب ہر کسی محتاط ہو کے کرنا چاہیے. اور جو عہد ہے، جو عہد کی وفا ہے، جو وعدہ ہے، اس وفائے عہد کا ایک معنی ہے. اور ہم مسلمان ہیں سارے. ٹھیک، I got it. میں آج پیپلز پارٹی میں نہیں ہوں، لیکن میں نے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ کام کیا. وہ اپنی کمٹمنٹ میں مر مٹنے والی خاتون تھی. عمران خان صاحب کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. چیمہ صاحب آپ سن رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے؟ چیمہ صاحب آر یو دیئر؟ پروڈیوسر صاحب چیمہ صاحب ہیں سر تمہارے؟ جی آواز آ رہی ہے جی سر. آپ کو مجھے لگا لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مرزا ستی صاحب کافی ہیں. دیکھیں ستی صاحب نے بڑی اچھی گفتگو فرمائی اور انہوں نے بالکل صحیح کہا. تو ہمیں تو اچھی لگے گی سر. پی ٹی آئی کی قیادت کو اپنی پالیسیز کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ ان کو پی ٹی آئی کو یہ ہے کہ اپنی پالیسیز کو، اپنی ٹیم کو اور اپنے کیپٹن کو، ہر چیز کو یہ میرا خیال ہے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. ورنہ یہ ہے کہ یہ سارے مسائل جو ہیں وہ یہ بڑھتے ہی جائیں گے. دیکھیں ابھی ستی صاحب فرما رہے تھے، تیل کی بات کر رہے تھے. دیکھیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں، اور آپ بھی یہ ہے کہ آپ کی وساطت سے میں سب سے یہ کہتا ہوں کہ آپ خود یہ پتہ کر لیں
اور ریسرچ کر لیں, آپ اس کا پورا کھوج لگا لیں کہ 2013-14 میں انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو پرائس تھی تیل کی تقریباً آج بھی وہی ہے. یہ دیکھ لیں, یہ میں بالکل چیلنج کر رہا ہوں. گورنمنٹ کا کلیم ڈفرنٹ ہے. 2013-14 میں انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو تیل کی قیمت تھی تقریباً آج بھی وہی ہے. سر 10 روپے پر لیٹر کم کیا انہوں نے, تھوڑا تو نہیں. پہلے سن لینا میری بات. اچھا, اس وقت جو قیمت اس وقت تھی 2013-14 میں, آج بھی تقریباً وہی ہے. یہ رشیا یوکرین کا کرائسس شروع ہونے سے پہلے. لیکن اس وقت پاکستان میں جو پیٹرول کی قیمت تھی تقریباً 80 روپے پر لیٹر تھی, آج اس سے ڈبل ہو چکی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس حکومت کی نالائکی ہے, بد انتظامی ہے, اور بھی کئی فیکٹرز ہیں, ایلیمنٹس ہیں, کرپشن کے بھی کئی اور چیزیں ہیں. لیکن یہ ایک بنیادی چیزیں جو ہے ان کی نااہلی اور بد انتظامی ہے, جس کی وجہ سے یہ ہے کہ پوری قوم اس عذاب میں. ٹھیک چیمہ صاحب, گورننس پہ آتے ہیں, لیکن چونکہ آج نو کانفیڈنس موو کے اوپر میں زیادہ چاہ رہا تھا. اچھا سر, اگلا یہ بتائیے گا کہ جس طرح ابھی کنڈی صاحب نے کہا ہے اور رپورٹس آئیں کہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ آپ لوگ جوائن کریں انہیں, ان کا عوامی مارچ. آپ کے جو بڑا سب سے زیادہ آپ کا جو اسٹرانگ ایریا پنجاب ہے PMLN کا, جہاں سے آپ MNA بھی ہیں, وہاں وہ داخل ہو چکے ہیں اور آ رہے ہیں پورا راستہ. ابھی تک آپ لوگوں نے ویلکم نہیں کیا ان کو کہیں؟ نہیں, ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ یہ ہماری تو خواہش یہ تھی کہ ہم اکٹھی مارچ کرتے جی. لیکن یہ کہ چلے وہ ان کی کوئی مجبوری ہوگی, انہوں نے پہلے کر لیا, کوئی بات نہیں. لیکن ہماری ہمدردی ان کے ساتھ ہے, کیونکہ ہمارے ہدف جو ہیں وہ ایک ہی ہیں. جس طرح میں نے کہا کہ یہ قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی جو ہے, یہ ہمارا مشترکہ ہدف ہے, ہمارا اور پیپلز پارٹی کا. آپ کہیں جوائن کریں گے ان کو؟ ملک میں یہ کہ عوام اسلام آباد کے اندر جو اس کو یقینی بنایا جائے اور اس عذاب سے نجات دلائی جائے قوم کو, جو PTI حکومت کی شکل میں. سر آپ چیمہ صاحب, آپ کہیں جوائن کریں گے ودن پارٹی؟ یہ کوئی ڈسکشن ہے کہ کہیں بھی جوائن کیا جائے گا ان کو ڈی چوک پہ؟ نہیں, یہ دیکھیں, یہ کہ ہماری تو ہمدردیاں ان کے ساتھ ہے, لیکن ہماری یہ یعنی بہتر یہی ہوتا کہ ہم یہ کہ مارچ بھی اکٹھی کرتے. لیکن کوئی بات نہیں, یہ ہے کہ وہ ہدف کیونکہ ہمارا ایک ہے, اس وجہ سے یہ ہے کہ کوئی آگے پیچھے بھی ہو جائے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ چھوٹی باتیں ہیں. اور چیمہ صاحب, آپ کا بھی جلسہ ہوگا جو آپ کا چھوٹے اسٹریٹجیز کے حوالے سے دیانتدارانہ اختلاف رائے ہو سکتی ہے, ٹائم کے حوالے سے دیانتدارانہ اختلاف رائے کی گنجائش ہوتی ہے, اور حکمت عملی کے حوالے سے چیمہ صاحب آپ کا جو, لیکن ٹارگٹ کے حوالے سے کوئی اختلاف نہیں ہے. ٹارگٹ سیم. سر یہ بتائیے گا جو آپ کا پلان تھا 23 مارچ کو آنے کا, کیونکہ ابھی تک تو ٹیبل ہی نہیں کیا آپ لوگوں نے. ٹیبل کرنے کے بعد آج ہمارے ساتھ کامران مرزا صاحب تھے, انہوں نے کہا اگر گورنمنٹ چاہے, اسپیکر چاہے تو 21 دن ڈیلے کر سکتے ہیں, 14 ڈیز سیشن بلانے میں اور 7 ڈیز وہ کاؤنٹنگ کرانے میں. تو 21 دن تو لے سکتی ہے اسپیکرشپ جب آپ ٹیبل کریں گے. ابھی تو ٹیبل ہی نہیں ہوا, تو 23 مارچ بھی ٹیبل پہ ہے کہ نہیں ہے ابھی؟ دیکھیں, ان کا جانا ٹھہر گیا, صبح گیا یا شام گیا. دیکھیں یہ کہ یہ 23 مارچ ہو یا یہ ہے کہ کوئی نہیں, تو آپ لوگ 23 مارچ کو تو نہیں بہانہ ڈھونڈ رہے کہ 23 مارچ بیچ میں آ جائے. دیکھیں, مجھے تو اب یہ لگ رہا ہے ٹیبل کرنا ہے, کل کب ہم نے پیش کرنا ہے, یہ پھر میں کہوں گا کہ یہ PDM اور پیپلز پارٹی کی قیادت مل کر فیصلہ کرے گی. جی سر نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اگر 23 مارچ تک جو آپ کا نو کانفیڈنس موو آتا بھی ہے, 21 دن حکومت کھینچ سکتی ہے, تو وہ تو 23 مارچ بیچ میں گزر جائے گا. تو انو کوئی بہانہ تو نہیں چاہیے تھا؟ نہیں, ہمیں دیکھیں 23 مارچ ہم نے کوئی ڈیڈ لائن نہیں رکھی ہوئی نہ. اب یہ ہے کہ کوئی بے تکی سیاسی پیشین کو یہ کرتے ہیں شیخ رشید صاحب جیسی. سر آپ نے ڈیٹ دی ہوئی ہے 23 مارچ, ڈیٹ اناؤنس کی ہوئی ہے. ہم کوئی اس طرح ہم نے نہیں کہا کہ جی 23 مارچ کو جی ہم کر دیں گے, وہ کر دیں گے. ہم نے یہ ہے کہ یہ اس عذاب سے نجات دلانی ہے قوم کو, اور یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی فکس ڈیٹ نہیں ہے, ٹائم نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ قوم کا دل یہ چاہتا ہے, قوم کی دعائیں یہ ہے کہ یہ کل کی بجائے آج ہی رخصت ہو. ہم جب بھی حلقوں میں جاتے ہیں تو عوام کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے ان کے لیے حکومت کے لیے بہت ہی غیر پارلیمانی زبان استعمال کر کے ان کو برا بلا کہتے ہیں, ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ عذاب سے کب نجات دلائیں گے آپ, کب یہ ہے کیا اس سے نجات حاصل ہوگی اور ہم کوئی سکھ کا سانس لیں کہ ہمیں کب ریلیف ملے گا. یہ عوام کا, پورے ملک میں یہ عوام کا یہی سوال ہے, یہی ان کی خواہش ہے, یہی ان کی دعا ہے, یہی خواہش ہے. مجھے یقین ہے کہ تو آپ ان کی خواہش کے لیے جب ایک MNA کیا جواب دیتا ہے کہ کیوں ٹیبل نہیں کر رہے, آپ کہتے ہیں سائن بھی ہوئے پڑے ہیں, پیپر بھی تیار ہیں, تو ٹیبل آپ ان کو کیا جواب دیتے ہیں پھر؟ دیکھیں کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے, پریشانی نہیں ہے, لوگوں کو پریشانی نہیں ہے. یہ میں نے کہا کہ ہماری قیادت مل کر فیصلہ کرے گی جی, PDM اور پیپلز پارٹی کی قیادت کس دن کا کب ہم نے ٹیبل کرنا ہے. جی اچھا چیمہ صاحب, آپ کی انفارمیشن ہے کہ جہانگیر ترین اور نواز شریف کی کوئی ملاقات ہوئی ہے؟ آپ کوئی
نہیں مجھے یہ تو میرا پتا نہیں ہے، نہیں میری خیال کوئی ذاتی انفارمیشن لندن نہیں جو ابھی ہے، گئے لیکن یہ ہے کہ یہ دیکھیں اس میں پھر میں کہوں گا کہ اس عذاب سے قوم کو نجات دلانے کے لیے ہر شخص کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے، اور اس میں ہمیں توقع ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کا بھی ایک مضبوط مؤثر گروپ ہے پنجاب میں بھی خاص طور پہ، اس لیے یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی یہ ہے کہ اس میں رول پلے کرنے کی پوزیشن میں لیکن ہے، سر اور ان دیکھیں کو نا، رول پلے آپ کرنا لوگ چاہیے۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ غلط کر رہے ہیں، آپ لوگ جو ریپورٹڈلی خفیہ ملاقات کرتے ہیں جہانگیر ترین سے شہباز شریف، اوپنلی کیوں نہیں کرتے اگر کرنی ہے تو؟ ایسے کانفیڈینشیل چیزیں جب ہوتی ہیں تو سوالات تو اٹھتے ہیں۔ دیکھیں ریپورٹڈلی شہباز شریف ملے ہیں جہانگیر ترین سے، اگر آپ یہ خفیہ کام کریں گے سر، خفیہ ملاقاتیں پی ایم ایل این کے حوالے سے ہمیشہ ہسٹری میں رہی ہیں۔ نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ خفیہ ہوں اعلانیہ ہوں، ہماری ملاقاتوں کا مقصد یہ ہے کہ قوم کو یہ ہے کہ کوئی نجات دلائی جائے اس ظالم اور نائل حکومت سے، اس عذاب سے، تاکہ قوم سکھ کا سانس لے۔ تو شہباز شریف جا سکتے ہیں اوپنلی بھی جہانگیر ترین کے پاس، رائٹ؟ نہیں میں یہ تو نہیں کہہ رہا، لیکن Publicly. ایک ملاقاتیں تو ہوتی رہتی ہیں، ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے، ملاقات ہونی چاہیے۔ اس عذاب سے نجات دلانے کے لیے جس سے بھی ممکن ہو اس سے مدد لینی چاہیے، اور یہ سب کو اپنا چاہے رول وہ پلے کرنا خفیہ چاہیے۔ ہو چاہے وہ پبلکلی ہو۔ نہیں اوپنلی ہو، وہ یہ کہ اس میں اوپن ہو الگ سے ہو کوئی، یہ دیکھیں یہ ہے کہ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب تک یہ کہ کوئی مٹیریلائز نہ ہو، ان کا یہ ہے کہ یعنی اس کو پبلک کرنا یا یہ ہے کہ سب کے سامنے کرنا اس کو۔ اچھا اس پورے پروسیس میں چیمہ صاحب کوئی غیبانہ امداد آ رہی ہے حکومت کو؟ کوئی کالز غیبانہ امداد، یا آپ خود ایم این اے ہیں، آپ کو تو پتہ ہوگا؟ نہیں غائبانہ امداد کوئی خفیہ امداد جی حکومت کو جی؟ آپ لوگ ہمیشہ الزام لگاتے ہیں نا کہ کوئی غیبانہ امداد ملتی ہے۔ نہیں میں سمجھتا ہوں، دیکھیں میں آپ تو یہ کہ لگی لپٹی آپ سے توقع یہی ہے کہ بغیر لگی لپٹی رکھے جو ہے آپ کھل کے بات کریں، اور میں کرتا ہوں کھل کے۔ امپائر نیوٹرل ہے۔ آپ کا اشارہ جن کی طرف ہے، میں بالکل واضح طور پر کہتا ہوں کہ ہماری مسلح افواج ہمارا وہ قومی ادارہ ہے، محبوب ادارہ ہے، اور ہمیں پورا یقین ہے کہ یہ ادارہ جو ہے مکمل طور پہ یہ ہے کہ غیر جانبدار رہے گا، اور ہے وہ اس وقت غیر جانبدار جی، اور انشاءاللہ آئندہ الیکشن میں بھی آپ دیکھیں گے نیوٹرل ہے، جو کہ آپ لوگوں کا پہلے بالکل غیر جانبداری کو برقرار رکھے گا، اور سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گا، اور جب سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گا تو پھر پی ٹی آئی جو ہے اس کو عوام بالکل نشانی میں بنا کے رکھ دیں گے جی۔ ٹھیک، کنڈی صاحب آپ بتائیے گا سر، پھر کلوزنگ آپ کی طرف، وی ہیو ٹائم۔ کنڈی صاحب یہ بتائیے گا آپ لوگوں کی کیا انفارمیشن ہے؟ آپ کے لوگوں کو کالز یا کوئی غیبانہ جو پہلے الزامات ہیں وہ نہیں، اب نیوٹرل ہے سب کچھ لوکل باڈیز کے علاوہ؟ لوکل باڈیز میں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ آج تک ہمارے کسی ممبر نے ایسی کمپلیٹ نہیں کیا جو اس کو کوئی کال یا کچھ آئی ہو، بلکہ ہم نے اپنے ممبران کو یہ کال کی ہے کہ وہ اسلام آباد پہنچے کسی بھی وقت، اگر عدم اعتماد کی تحریک جمع ہوتی ہے تو ہمارے قومی اسمبلی کے ممبران جو ہے وہ اسلام آباد میں موجود ہوں۔ لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ نیوٹرل ہے سب کچھ اس وقت تک؟ آج تک ہمیں کسی ممبر کنڈی صاحب آپ کی تو بڑے تعلقات رہے ہیں، آپ سے مراد پیپلز پارٹی کے، تو کیو لیگ ہمیشہ کمفرٹیبل رہی ہے آپ لوگوں کے ساتھ، نون کے ساتھ ان کے ڈیفرنسز سب دنیا کو پتہ ہے، لیکن کیا ہوا کہ زرداری صاحب کنونس نہیں کر پائے ابھی تک ان کے جو بیانات آ رہے ہیں وہ حکومت کے حق میں آ رہے ہیں؟ ابھی جو ٹویٹ کیا ہے مونس لائی نے وہ تو بڑا اوپن اناؤنسمنٹ ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، وہ جادو زرداری صاحب کا یہاں نظر نہیں آیا، آپ کو نظر آیا؟ اب بھائی عدم اعتماد کی تحریک جمع ہونے دیں، جب ووٹنگ ہوگی پھر بات کریں کون کس کو ووٹ دیں۔ سر دے آر انجوائنگ، وہ پوری گورنمنٹ کو انجوائے کر رہے ہیں، منسٹریز ان کے پاس ہیں، اسپیکرشپ ان کے پاس ہے، اوپنلی ٹویٹ کر رہے ہیں کہ بھئی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، تو پھر بھی آپ کو کیا ابھی بھائی ماضی میں مسلم لیگ کا پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ تھی، ایم کیو ایم بھی حصہ تھی، باقی جماعتیں میں تھی، تو ہمارے ٹائم میں بھی انجوائے کر رہے تھے، ہمارے ٹائم پہ تو رو تو نہیں رہے تھے، تو حکومت میں تو بندہ انجوائے کرتا ہے، تو آپ دیکھیں انشاءاللہ ٹائم آئے تھے، ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ انفارمال کا جو ہے تعلق وہ ہے پنجاب کے سب سے بڑے جو ہے وہ ڈاکو کا ہے یا چور کے ہیں، باقی بات بھی ہے، اب ان کو جو ہے مجبوری ہے ان کی کہ ہر سیاستدان کے پاس ہو جائے گا۔ وزیر اعظم صاحب کو ہم نے کہا تھا کہ ہم آپ کو سیاست سکھائیں گے، آج تک وہ چودھری صاحبان کے ساتھ ملنے اور ان کی اعتماداری کے لیے چودھری صاحب یہ نہیں گیا جب اس سے بھی زیادہ بیمار تھے، اور کئی دفعہ یہ لاہور بھی گئے تھے۔ آپ سن رہے ہیں کہ ایم کیو ایم اور باقی جو الائز ہیں ان کے پاس جی ڈی اے کے پاس بھی جانے کا پلان ہے؟ سب کے پاس جائیں گے اور این آر او سب کو دیں گے۔ اچھا اس کو آپ این آر او کہہ رہے ہیں، اور آپ کو امید ہے کہ کیو لیگ آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی؟ کنڈی صاحب دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم عدم اعتماد کی تحریک جمع کرانے جا رہے ہیں،
اور عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوگی. اور جہانگیر ترین کے بارے میں آپ کا کیا ہے، جو خفیہ ملاقات کی ہے ریپورٹڈلی شہباز شریف نے، آپ لوگوں کی بھی کوئی ایسی خفیہ ملاقات ان سے ہے، رابطے؟ جہانگیر ترین صاحب کو خدا صحت دے اور انشاءاللہ آپ آنے دیں، ٹائم آنے دیں. انشاءاللہ تعالی ہم نے ہوم ورک کمپلیٹ کیا ہوا ہے، نمبر یہ ہمارے پورے ہیں. تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں بتانے کی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں ہوتی ہیں بتانے کی. چلیں یہ تو دیکھیں ووٹ ہوگا، اوپن ہوگا، تو آپ دیکھ لیں کون سا ممبر کدھر ووٹ کر رہے ہیں. ٹھیک. کوئی فائنل کمنٹ کنڈی صاحب، کیونکہ وقت بالکل ختم ہو رہا ہے، پھر میں نے ستی صاحب کا رسپانس لینا ہے کیونکہ مجھے فائنل کمنٹ یہ ہے کہ جو ہمارا جو عوامی مارچ ہے وہ بالکل اسلام آباد کی طرف رواں دواں ہے. اور کل جو چیئرمین بلاول صاحب نے 5 دن کا الٹیمیٹم نوٹس دیا تھا پرائم منسٹر کو کہ آپ اسمبلی توڑیں اور ارلی الیکشن اناؤنس کریں، ادروائز عدم اعتماد کا سامنا کریں. تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں کہ بہت جلد پاکستان کی سیاست میں ایک بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے. بہت بہت شکریہ فیصل کریم کنڈی صاحب. ستی صاحب، سر وہ جو الٹیمیٹم ہے 5 دن کا بلاول صاحب کا، انہوں نے عوامی مارچ مہنگائی کے اوپر کیا، آپ لوگوں نے ابھی وہ چلے نہیں تھے، آپ لوگوں نے ریلیف دیا لوگوں کو، ابھی یہ 5 دن میں سے 4 دن رہ گئے ہیں، تو کتنا ہم چانس سمجھیں کہ اس تھریٹ کے اوپر بھی فیصلہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اس بات کو جتنا میں اس پہ کوئی کومنٹ کروں گا، مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں. میں تھوڑا سا اس سے آگے نکل کے بات کرنا چاہتا ہوں. بنیادی طور پر دیکھیں، پاکستان بڑا اچھا خوبصورت ملک ہے. اس ملک و ملت کو نا اپنے کرائسس سے نکالنا چاہیے، اور 80 کی دہائی سے لے کے اب تک یہ نکل نہیں سکا. خان صاحب کے حوالے سے کافی امید تھی وہ اس کو نکالیں گے ایز اے تھرڈ پارٹی، لیکن ابھی تک یہ نکل نہیں سکا. اور حالات، لیکن 1.5 سال میں نکال لیں گے، اگلے 1.5 سال میں اگلی بات، اور حالات ایسے کوئی نہیں ہے اس پاکستان کے. مجھ جیسا آدمی بھی اگر اس پہ پریکٹس کرے نا جی، تو کوئی ایسی صورتحال نہیں کہ ہم اپنے بے روزگار کو روزگار نہ دے سکیں، اس ملک کو سستی بجلی نہ دے سکیں. اس میں یہ زراعت کا مرکز رہا ہے، یہ دنیا میں غلہ ایکسپورٹ کرتا ہے، اس کو واپس بحال نہ کیا جائے. لیکن کیوں نہیں اور ہوا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے کہا نا کہ 80 سے آنورڈ ہم جو ایک کمیشن کا مافیا، ایک سروسز کا مافیا، ایک ڈالر کا مافیا، ایک کرائے کا کام، اس سے منحصل کام ہم تباہ ہو گئے. اور مطلب جیسے انرجی کے سیکٹرز میں ہمارے پاس بہت اچھا تھا کہ ہم ہائیڈرو پہ چلے جاتے، بڑی سستی بجلی ملتی. آپ کے پاس، آپ کو پتہ ہوگا کہ ایوب خان کے دور میں کسی ڈکٹیٹرشپ کے اس نظام کا قائل نہیں ہوں، لیکن ایک بندہ اگر صبح نوکری چھوڑتا تھا نا، شام کو اس کو دوسری نوکری مل جاتی تھی. 1 روپے کے مقابلے میں 5 روپے کا ڈالر تھا. اور آپ کا جو ایکسپورٹ کا سیکٹر تھا وہ کمپیٹ کرتا تھا دنیا کے اندر. ہم نے اپنے آپ کو جو کمیشن اور کرپشن میں اتنا، میں اب اس کی تفصیل میں لیکن نہیں آپ نے جانا. تو ختم کر دی نا 3.5 سال میں. نہیں میں کہتا ہوں نا، ہم بھی اس سے نکل نہیں سکے نا. یہ تو اس کے 12 ارب روپیہ ڈیلی ہوتی تھی، آپ لوگ کہتے تھے ہمیں. میں کہتا ہوں کہ وہ بچا لیا آپ اس میں بہت ساری اور چیزیں ہیں. آپ بتاتے تھے سر ہمیں PTI ہم وہ کانٹیکٹ نہیں بلڈ کر سکے، ہم انٹرنیشنل وہ کنسورشیم کا حصہ نہیں بن سکے، اور ہم نے کرپشن اور کمیشن میں اس ملک کو تباہ کر لیا. عمران خان صاحب بھی ابھی تک اس کو نہیں نکال سکے. ہم سب کو آگے بڑھنا چاہیے کہ اس کا حل کیا ہے، اور اس حل کی طرف نا مل کے پھر اگر یہی سسٹم مڑ کے اس پر سے اسی مطلب وہی اسی کاسمیٹک آپریشن سے ہم آگے بڑھیں گے تو ہماری کرائسس چلتے رہیں گے. اور سب کو مل کے اس سے نکلنا چاہیے. ہاں، یہ سب کو مل کے نکلنا چاہیے. ٹھیک لوگ لائیں. ٹھیک سر، بالکل وقت ختم ہو گیا. چیمہ صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. چیمہ صاحب، آپ 1 لائنر سر کلوزنگ، کہ کس طرح اس سسٹم سے نکل سکتے ہیں؟ اوور آل رسپانسبلٹی ہے جو کرپشن کی دلدل سے. انہوں نے ستی صاحب نے صحیح کہا کہ اس کے لیے دیکھیں بہتر یہ ہے کہ دیکھیں رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. یہ جو بدقسمتی سے ایک ہفتہ بستہ چمن جو ہے اس کو اجاڑ کے رکھ دیا گیا. اس وقت جب یہ 2018 میں ان کو حکومت ملی تو اس وقت آپ کو پتا کہ GDP گروتھ 5.8 پہ تھی، انفلیشن صرف 4 وہ نہیں تھا. آپ 18 پہ آ گئے نا جی، اس پہ بحث شروع ہو جائے گی. میں 80 سے بعد کی بات کر رہا ہوں. یہ ہے کہ یہ بدقسمتی ملک جو ہے کھلاڑیوں اور لڑائیوں کے حوالے کر دیا گیا. اب یہ ہے کہ یہ بہت شکریہ چیمہ صاحب، ستی صاحب. بالکل سر، وقت ختم ہو گیا. لائیو پروگرام تھا، ہم اوور ٹائم جا چکے ہیں. لائیو پروگرام ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کو گورننس کے اوپر ایک پورا پروگرام کریں گے. جو اچھی بات آئی ہے کہ کس طرح مل کے ان تمام چیزوں سے نکلی جائیں، اس کے اوپر ایک پورا پروگرام ترتیب دیں گے. تحریک عدم اعتماد کس رخ بیٹھتی ہے، ٹیبل ہوتی ہے نہیں ہوتی، سکسیسفل ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے،
पोस्ट सिनेरियो क्या होगा, इन तमाम चीज़ों के ऊपर हम आपको अपडेट करते रहेंगे. आज के लिए इजाज़त दीजिए. खुदा हाफिज़.